अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल मुरसलीन वाला आलिहि वसहबिहि अजमईन। क़यामत की बड़ी बड़ी निशानियों में से एक निशानी याजूज और माजूज का ज़हूर भी है। बाइबल में भी इनका ज़िक्र हुआ है और गैग और मीगैग के नाम से, और कुरान मजीद में याजूज माजूज का ज़िक्र 2 जगह हुआ है। और अहादीस तो बहुत हैं, सही मुस्लिम की अहादीस भी हैं, इब्न माजा की अहादीस भी हैं, और ये सही तरीन रिवायतें हैं। याजूज माजूज कौन हैं, इस बारे में क़तई और हतमी तौर पर तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक असर जो हज़रत सईद बिन मुसय्यब रहमहुल्लाह, जो मशहूर ताबई हैं मदीने के, उनसे हमें मिलता है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो बेटे थे, तो उनमें एक तो साम था, और जिससे अरब और गोरी कौम है, और एक बेटे की औलाद में से बर्बरी और अफ्रीका के हबशी हैं, और एक औलाद में से चपटी नाक वाले याजूज माजूज वग़ैरह हैं, और एक बेटा तो गर्क कर दिया गया था। अल्लाहु आलम बिस्सवाब। बहरहाल बाज़ लोगों ने ये बात कही है, चूँकि अहादीस में कहा गया है कि ये चपटी नाक वाले होंगे, और तो अग़लबन ये मंगोली हैं, रशियंस हैं, चाइनीज़ हैं, जापानीज़, कोरियंस वग़ैरह ये हो सकते हैं। अल्लाहु आलमु बिस्सवाब। जब हम सूरतुल कहफ़ का मुताला करते हैं तो वहाँ हम देखते हैं कि हज़रत ज़ुल्क़रनैन एक मशरिक़ की मुहिम पर जाते हैं, और उसके बाद मग़रिब की मुहिम पर जाते हैं, इसके बाद ये शिमाल की एक मुहिम पर जाते हैं। तो वहाँ उनकी मुलाकात एक ऐसी कौम से होती है जो उनकी ज़बान को नहीं समझती थी, और ये उनकी ज़बान नहीं समझते थे, और बमुश्किल समझ पाते थे। बहरहाल उन्होंने कहा कि हम आपको रकम देने के लिए तैयार हैं, आप हमारी मदद कीजिए, और ये पहाड़ी दर्रा है, इस दर्रे को पाट दीजिए, क्योंकि उस तरफ पहाड़ के पीछे याजूज माजूज हैं, वो हमें तंग करते हैं। युफ़सिदून फ़िल अर्द, ज़मीन पर फसाद बर्पा करते हैं। तो हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया कि अल्लाह का दिया मेरे पास बहुत कुछ है, मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता मेरे पास आइडियाज़ हैं, और तुम मेरी जिस्मानी तौर पर मदद करो, मैन पावर से मेरी मदद करो, क्योंकि हमें ये दर्रा बंद करना है और 2 पहाड़ों के दरमियान के रास्ते को पाट देना है। फिर ये चीज़ काम आई, यानी हज़रत ज़ुल्क़रनैन का दिमाग और उनकी टेक्नोलॉजी और उनके आइडियाज़, और फिर वहाँ जो मुक़ीम लोग थे उनकी मदद, और फिर हज़रत ज़ुल्क़रनैन की फ़ौज, सब ने मिलकर ये दीवार तामीर की। और इसके बाद आपने हुक्म दिया कि लोहे की चादरें लेकर आओ, और पिघला हुआ तांबा लेकर आओ, और इस तरह उसके ऊपर ये सारी चीज़ें डाल दी गईं। और उसके बाद हज़रत ज़ुल्क़रनैन ने फरमाया कि अब याजूज और माजूज न इसमें न कब्ज़ा कर सकते हैं, और न इस पर चढ़ कर आ सकते हैं, यानी ये बहुत ऊंची दीवार हो गई है, अब तुम लोग महफूज हो। तो यहाँ सूरतुल कहफ़ के इस वाक़े से ये बात मालूम होती है कि याजूज माजूज पुराने ज़माने में भी मौजूद थे, और ये ज़मीन पर फसाद बर्पा करते थे, लोगों को कत्ल करते थे, और लोगों को लूटते थे, लोगों का इस्तेहसाल करते थे, और लोगों को तकलीफ़ देते थे, और उनके जराइम की वजह से अल्लाह के बंदे बहुत ही बेजार थे। याजूज माजूज का दूसरा ज़िक्र कुरान मजीद में सूरतुल अंबिया में आया है, और सूरतुल अंबिया में कहा गया,
حتیٰ اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ وہ وقت آ پہنچے گا جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا. یعنی جیسے اللہ تعالیٰ نے انہیں باندھ کے رکھا ہے وہ کھول دیے جائیں گے اب وہ دنیا کے اندر. اور فرمایا گیا وَهُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے دوڑتے ہوئے آئیں گے اور پھیل جائیں گے، ہر طرف منتشر ہو جائیں گے، پھیل جائیں گے اونچی جگہ سے. تو اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ غالباً یہ ایلیویٹڈ ایریاز سے آئیں گے اور شمالی علاقوں سے جنوب کی طرف آئیں گے. لیکن صحیح تعبیر اور تفسیر اور تو صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی سے واقف ہے، اور حتمی طور پر کوئی بات کہی نہیں جا سکتی. اور اس کے بعد یہ بات کہی گئی کہ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقت قریب آیا تو کافروں کی نگاہیں چندیا جائیں گی اور ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا، اس قیامت کے بارے میں ہم غفلت میں مبتلا تھے، افسوس ہمارے حال پر، تباہی ہے ہماری. یا ویلنا قد کننا فی غفلت من ھذا بل کننا ظالمین، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ ہم ظالم تھے، مشرک تھے، غافل تھے، توحید سے غافل تھے. ظالم تھے کا مطلب یہ ہے کہ مشرک تھے، شرک میں مبتلا تھے، اور ظالم کا مطلب یہ ہے کہ عدل و انصاف سے کوسوں دور تھے، لوگوں پر ظلم ڈھایا کرتے تھے، آخرت کے بارے میں غافل تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب اور آخری رسول کی تعلیمات سے غافل تھے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جو صحیح مسلم میں آئی ہے، اس کا تذکرہ میں بار بار کر چکا ہوں، جس میں آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 10 نشانیاں ظاہر نہ ہو جائیں، اور اس میں سے ایک نشانی یاجوج اور ماجوج کا ظہور بھی ہے. اور ایک مشہور حدیث میں یہ بات بتائی گئی، اور یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور کتاب الفتن میں آئی ہے، اور اس کی راوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے. ویل للعرب من شر اقترب، تباہی ہے عرب کی، بربادی ہے عربوں کی، قیامت کی گھڑی قریب آ چکی ہے. اور فتح الیوم من ردم یاجوج و ماجوج مثل هذه وحلق بإصبعه الإبهام والتي تلیها. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے کی طرف اشارہ کیا، اور وہ انگلی جو انگوٹھے سے قریب ہے، اور اس سے حلقہ بنا کر دکھایا، اور کہا کہ یاجوج اور ماجوج کی دیوار میں آج اتنا شگاف پیدا ہو چکا ہے، اتنا سوراخ پیدا ہو چکا ہے. مطلب یہ ہے کہ چونکہ آخری کتاب آ چکی ہے اور آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں، اب قیامت کسی وقت بھی آ سکتی ہے. اب کوئی اور کتاب اور کوئی رسول، کوئی نبی آنے والے نہیں ہیں. شگاف پڑ گیا ہے، دراڑ پڑ گئی ہے یاجوج ماجوج کی دیوار میں. تو حضرت زینب بنت جحش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ افنہلک وفینا الصالحون، تو آپ نے کہا تھا نا ویل للعرب، عرب تباہ ہو جائیں گے، عرب برباد ہو جائیں گے. تو حضرت زینب بنت جحش کو حیرت ہوئی، استعجاب ہوا، تو کہا کہ ہم اس حال میں ہلاک کیے جائیں گے کہ ہمارے درمیان صالحین بھی ہوں گے، نیک لوگ بھی موجود ہوں گے. قال نعم، آپ کے نیک لوگوں کے ہونے کے باوجود آپ کی ہلاکت ہوگی. اس سے کیا بات معلوم ہوئی کہ یاجوج اور ماجوج کے فساد کے نتیجے میں ہلاکت ہوگی. دروازہ کھل گیا ہے،
اور دیوار میں شگاف پڑ چکا ہے، اب فتنوں کی آمد ہے، اور صالحین بھی ہوگا، صالحین بھی وہاں ہوں گے، اس کے باوجود ہلاکت ہوگی۔ اور آپ نے فرمایا اذا کثر الخبث، کہ جب برائی زیادہ ہو جائے گی، گندگی زیادہ ہو جائے گی، تو صالحین کی موجودگی کے باوجود وہ ہلاک کیے جائیں گے۔ یہ صحیح البخاری کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے عالم عرب کا ذرا نقشہ دیکھ لیجیے کہ یعنی آدمی دبئی جانا نہیں چاہتا۔ اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ فحاشی اور بدماشی اور جسم فروشی کا کوئی اڈا ہے تو وہ دبئی ہے۔ بحرین کے اندر علل اعلان شراب بکتی ہے، سور کا گوشت ملتا ہے، ہر کارنر اسٹور کے اوپر آپ کو مجرے نظر آتے ہیں، آپ کو ہر جگہ فساد ہی فساد ہے۔ دنیا کی ساری فاحشہ عورتیں وہ دبئی آتی ہیں، رشیا سے، سری لنکا سے، فلیپین سے، بینکاک سے، اور یہ فحاشی کا سب سے بڑا اڈا ہے یہ۔ اور سب سے بری بات یہ، اب انہوں نے یہاں مندر کی تعمیر بھی شروع کر دی ہے۔ یہ متحدہ امارات جسے آپ کہتے ہیں، یونائٹڈ عرب ایمریٹس، یہ عربوں میں فساد کی سب سے بڑی جگہ ہے۔ اگرچہ کہ یہاں صالحین موجود ہیں، یہاں مسجدیں موجود ہیں، لوگ سجدے کرنے والے موجود ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ عرب بہت تیزی کے ساتھ تباہی کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عرب کی سرزمین پر ایک ہستی اٹھی تھی، ایک مجدد ہستی، حضرت محمد بن عبد الوہاب النجدی کی، جن کی کوششوں کی وجہ سے عرب میں توحید کی دعوت پھیلی، بدعات کا خاتمہ ہوا۔ اور یہ 200-250 سال کے علاقے میں دیکھتے ہیں، یہاں سے قرآن تقسیم ہوتا ہے، دعوت پھیلتی ہے، تو یہ سارا ثمرہ ہے شیخ محمد بن عبد الوہاب کی کوششوں کا۔ یقیناً وہ اس امت کے بہت بڑے مجدد ہیں، وہ توحید کے بہت بڑے علمبردار ہیں، لیکن آج 2020 میں ہم جو عرب دیکھ رہے ہیں، یہ عرب وہ عرب نہیں ہے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ کے زمانے میں تھا۔ یہ وہ عرب نہیں رہا جو شاہ فیصل کے زمانے میں تھا۔ یہ وہ عرب نہیں ہے جو ہم سے پیشتر جو لوگ گزرے ہیں ان کے زمانے میں تھا۔ اب یہاں پر سینما کھل رہے ہیں، یہاں پر جوئے کے اڈے کھل رہے ہیں، یہاں پر فحاشی عام ہونے لگی ہے، اور یہاں پر اباحت کا دورہ ہے۔ تو حدیث یہ بتا رہی ہے وَيْلٌ لِلْعَرَبِ، قیامت سے پہلے عربوں کی تباہی ہوگی، اور یاجوج ماجوج کی دیوار کے سوراخ میں شگاف پڑ گیا ہے، وہ کھل گیا ہے وہ، اور بہت تیزی سے صالحین ہوں گے، اور یقیناً آج وہاں بہت سارے صالحین موجود ہیں، صحیح العقیدہ صحیح العمل لوگ موجود ہیں، لیکن ایسا نظر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئیاں حرف بحرف پوری ہونے کو ہیں۔ اور اب یہ جب یاجوج ماجوج اونچے مقامات سے اتریں گے اور تیزی سے پھر پورے علاقے میں پھیل جائیں گے، تو یہ بات آئی ہے کہ یہ دریاؤں کا پانی پی جائیں گے، ان کی تعداد بہت ہوگی، تعداد میں یہ لاکھوں کروڑوں ہوں گے، اور یہ جب تیر پھینکیں گے تو تیر جب واپس آئیں گے تو وہ خون آلود تیر ہوں گے، فساد برپا کریں گے، خون ریزی کریں گے، لیکن بالآخر ان کی ہلاکت ہوگی۔ لیکن اس سے پہلے یہ فلسطین کی سرزمین پر قبضہ کریں گے، اور آپ جانتے ہیں وہاں ایک مشہور جھیل ہے جس کو بحیرہ طبریہ کہتے ہیں، اور سی آف گیلیلی جسے کہتے ہیں۔ یہ اسرائیل کے شمالی علاقے میں فلسطین میں واقع ہے، اور اس کا پانی میٹھا ہے، اور دریائے اردن ہی کا پانی اس میں آ کر جمع ہوتا ہے۔ اس کی چوڑائی 13 کلومیٹر ہے اور اس کی لمبائی 21 کلومیٹر ہے۔
جھیل تبریہ کی جھیل، بحیرہ تبریہ جسے کہتے ہیں، یہ یاجوج ماجوج وہاں پہنچیں گے تو اس کا سارا پانی پی جائیں گے، اور یہ وقت وہ ہوگا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کے درمیان موجود ہوں گے۔ مسلمان اس وقت مشکلات میں گر جائیں گے، محصور ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جائے گی حضرت عیسیٰ کو کہ انہیں لے کر کوہ طور پر چلے جائیں، تو پھر مسلمان اس طرف آگے بڑھیں گے۔ لیکن پھر غالباً حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالی یاجوج اور ماجوج کو ہلاک کر دے گا۔ ان کی گردنوں میں ایک جرثومہ پیدا ہوگا، ان کی گردنوں میں کوئی ایسا کیڑا اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیدا ہوگا کہ یہ سب مر جائیں گے، اور لاکھوں کی تعداد میں مریں گے۔ ایک حدیث میں یہ بات کہی گئی ہے کہ دوزخ میں 1000 میں سے 999 1000 میں سے 999 جہنمی یاجوج ماجوج میں سے ہوں گے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوزخ کی آبادی کا 99.9% یاجوج اور ماجوج پر مشتمل ہوگا۔ اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ ان کی آبادی کتنی ہوگی اور ان کی کثرت کیا ہوگی۔ تفصیل تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہم تو صرف وہی بات کر سکتے ہیں، اتنی ہی بات کر سکتے ہیں جس کی نشاندہی صادق المصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ یہ غیب کی معلومات ہیں، اس میں قیاس آرائی نہیں کی جا سکتی، اس میں چیزوں کو مختلف طریقے سے بیان نہیں کیا جا سکتا۔ تو یہ بات بتائی گئی کہ اللہ تعالیٰ ان کی گردن میں کوئی چیز پیدا کر دے گا، اور یہ سارے لوگ پھر ہلاک کر دیے جائیں گے، اور زمین کے جانور ان کا گوشت کھائیں گے، اور وہ پھلیں گے پھولیں گے، اور ہر طرف تعفن ہوگا، تعفن، بدبو پھیل جائے گی، ہر طرف لاشیں ہی لاشیں ہوں گی، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی بارشیں برسائے گا کہ ان کا تعفن دور ہو جائے گا، بدبو دور ہو جائے گی، اور پھر زمین دوبارہ پاک اور صاف کر دی جائے گی، اور یہ یاجوج ماجوج بالآخر ہلاک کر دیے جائیں گے۔ تو بہرحال یہ قیامت سے پہلے وقوع پذیر ہونے والے سچے واقعات ہیں، جس کی خبر سچے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ اس پر ایمان رکھنا ہر مسلمان کا فریضہ ہے۔ میں اگلے پروگرام میں انشاءاللہ حضرت مہدی کا ذکر کروں گا، جو قیامت سے پہلے ظاہر ہوں گے، اور اس کی تفصیلات میں انشاءاللہ اگلے پروگرام میں آپ کی خدمت پہ رکھوں گا۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔